अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि तारीख का जो कॉन्सेप्ट है अदालती निज़ाम के ऊपर वो किस तरह से है, एक वकील किस तरह से इल्तिजा कर सकता है कि जनाब उनको तारीख दे दी जाए, इसके बारे में कानून क्या कहता है जानेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रांसफर है उसके मुतल्लिक ऑनरेबल जजेस की हाई कोर्ट के मुतल्लिक एक लेटर लिखा है, गालबन अपोज किया है, क्या हद हाल है। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे दिलनवाज शीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप इन्हें देख चुके हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले आप इनको देख चुके हैं मेरे प्रोग्राम में। चौधरी फैसल नवाज, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इन्हें भी आप मेरे प्रोग्राम में पहले देख चुके हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाज़िर, सीधा गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और पहले बात करते हैं जनाब के जो लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, ये क्या इसके हद व हाल हैं। चीमा साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहूँगा। जी भट्ट साहब, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी जो है अपना कंसर्न शो किया है, उसके ऊपर खदशा इन्होंने जाहिर किया है कि जो ट्रांसफ़र है जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट्स में, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, कानून का निज़ाम है, जो आज़ाद अदलिया है और जो हमारा निज़ाम बना हुआ है मुल्क में, उसके ऊपर जो है इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और बेसिकली तो उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की है, उसमें कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक भी कि इसके लिए जो इजलास दरकार था वो भी नहीं समन कर रहे थे। बहरहाल 2/3 मेजॉरिटी से वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो समन तो हो गया। अब उन्होंने अपना खत लिख के ये अपना इजहार कर दिया कि इस तरह होना नहीं चाहिए और प्रोसीड नहीं करना चाहिए इन ट्रांसफर्स के साथ। वो जो ट्रांसफर्स हैं वो अब बातें हैं, हम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि 5 जजेस हैं ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस अफरीदी साहब जो हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, एक दिलचस्प चीज़ ये है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस चीज़ को खुशाइन समझा था और कहा था कि दूसरे हाई कोर्ट से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर हों तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि पहले आपने खुशी का इजहार किया, ट्रांसफर आउट हो रहा है तो उसके ऊपर इतराज़ है, लेकिन इन दोनों बातों में फ़र्क है। और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना, क्योंकि वो चीज़ थी कि आप फेडरेशन के अंदर, फेडरल कैपिटल के अंदर, फेडरल टेरिटोरीज या पूरे मुल्क की जो टेरिटोरीज है उससे जजेस को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो खास जो एप्रीहेंशन जाहिर की है चीफ जस्टिस साहब ने, वो ये है कि खास जजेस को या किसी पर्पस की वजह से अगर जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो उससे बहुत ज्यादा जो है कंसर्न और बहुत ज्यादा जो एप्रीहेंशन पैदा हो जाएगा लिटिगेंट के लिए भी और जो लोग साइल हैं उनके लिए भी और निज़ाम में भी, कि अगर खास किस्म का फैसला या खास किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो किसी भी जज को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि जाहिर है एक बहुत देर से वकला में भी आवाज इसके खिलाफ है और पब्लिक में भी इसके बारे में बहुत सारा जो है कंसर्न शो हो रहा है कि इस चीज को हमने बड़े केयरफुली लेके चलना है। बाजार खुद इस पावर में इन इट सेल्फ तो ऐसी चीज नहीं है इनहेरेंटली, जिसको हम कहते हैं कि इन ऑल केसेस इसका अब्यूज तो लाजम नहीं है, इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जाहिर है। लेकिन कुछ हकायक हैं, कुछ हमारा पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हम लोग समझते हैं कि ऐसी जो प्रोविजन है मिस यूज की जा सकती है और टारगेट किया जा सकता है जजेस को। ये पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर खलल पैदा हो सकता है? बात तो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक हैरानगी जरूर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो खत लिखा है, ये उन्हें क्या जरूरत पड़ी खत लिख के जो है वो अपने कंसर्न शो करने की, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जुडिशल कमीशन के बल्कि चेयर करते हैं उस मीटिंग को। ये सारी बातें वो मीटिंग के अंदर अपना नुक्ता नजर बयान कर सकते थे, फिर जुडिशल कमीशन को खत लिख के अपने कंसर्न शो करने की जरूरत क्या थी? मुझे इस बात का जो है वो समझ नहीं आई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली इन कैमरा इजलास होता है लेकिन उसके मिनट्स बनते हैं। चीफ जस्टिस जो है वो बाद में अजलास के बाद जो है वो किसी भी जगह पे ये बार नुमाइंदों से अदरवाइज भी बात कर सकते थे कि जी मैंने तो इसके अगेंस्ट वोट दिया, ये बात सामने आ जाती है कि चीफ जस्टिस से अगेंस्ट वोट दिया। लेकिन जो बात है किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में खलल की,
اس حد تک بات درست ہے بھی کسی طرح سے، لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ اس وقت کوئی ماحول ایسا نہیں کہ ان ججیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیوں کیا جا رہا ہے. کوئی سنیریو نہیں ہے، کوئی ایسی پولیٹیکل اس کے پیچھے، یا کوئی ایسا کہہ لیں کہ باقی صوبوں میں لٹیگیشن کا اتنا برڈن اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ باقی جو ہے وہ صوبوں سے ججز کو اٹھا کے لے آئیں اور ادھر سے پھر جو ہے وہ ان سے پینڈنسی جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کروائیں، یا یہ کہنا ہے کہ وہ ججز زیادہ قابل ہیں اور جو آلریڈی جج صاحبان کام کر رہے ہیں وہ شاید اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اس وقت ماحول جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ایسی چیز کو پولیٹیکلی کوئی ادروائز لیجسلیشن کے حوالے سے بالکل سائلنٹ سموتھ چیزیں چل رہی ہیں. ایک جنگ کا ماحول ہے، وہ گورنمنٹ بھی اور ادارے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تناظر میں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ مختلف ایک سنیریو سے گزر رہی ہے. تو اس وقت اس اجلاس کا بلایا جانا، اس اجلاس کا کرنا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا اس طرح سے جوڈیشل کمیشن کو لیٹر لکھ دینا، یہ چیزیں جو ہے وہ کو مناسب مجھے تو وہ لیٹر کا جو ہے وہ لکھا جانا، ان کو اپنا اجلاس کے اندر اپنے جو بھی بات تھی وہ کرنی چاہیے تھی. ٹائمنگ جو ہے وہ فیصل ٹائمنگ کے اوپر میاں صاحب کو غالباً تھوڑی objection ہے، باقی جو ہے ان کا استحقاق بھی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو وہ شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب وقت قیام تھا اس وقت سجدہ ریز تھے. جب آپ کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اگلے فیوچر کو فورسی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لحاظ سے آپ اپنی الائنمنٹ کریں. یہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے اس اقدام کو بڑا خوشائن قرار دیا، جس طرح چیمہ صاحب نے کہا، جس طرح نعیم صاحب نے کہا، اور اب انہی کو اعتراض ہو رہا ہے. سو آپ کو شروع میں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا امینڈمنٹس کرنی چاہیے، کن امینڈمنٹس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جب ایک دفعہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا سسٹم میں کچھ پلس مائنس ہوتا ہے، جس طرح 26ویں ترمیم آئی، پھر 27ویں ترمیم آئی، جب بھی قوانین نئے آتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آتی ہے تو تھوڑا عرصہ اس کے آفٹر ایفیکٹس رہتے ہیں. سسٹم کو سموتھ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بھلے وہ نیب لا آئے، بینکنگ لا آئے، انشورنس ٹریبونل کا لا آیا. سو ابھی یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، ان امینڈمنٹس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا جائے گا. کچھ پاورز آپ کو لگے گی ابیوسولی یوز ہو رہی ہے، کچھ لگے گا غلط ہو رہا ہے، کچھ صحیح ہو رہا ہے. یہ ایک سسٹم کو سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. دیٹ از دا ریزن کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو سسٹم کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے، جیسے چل رہا ہے چلنے دیں اور اس میں مائنیوٹ چینجز کریں. مگر جب آپ ایک میجر اوور آلنگ کریں گے یا ایک میجر چنک اس کا ایڈجسٹ کرائیں گے، جس طرح فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو آپ نے ایڈ کیا ہے 27ویں ترمیم میں، اور بڑی ساری چیزیں آپ نے پلس کی ہیں، آپ نے جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے. پھر جب ایک نئی پاور آئی ہے تو اس کو دیکھیں. اور اس میں اگر آپ ایک اینگل سے میرے سے پوچھیں تو اس پہ ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ جو لٹیگنٹ ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. چوائس آف فورم یا چوائس آف جج اس کا حق نہیں ہے. اس کا حق یہ ہے کہ عدلیہ اسے انصاف دے. وہ بھلے کوئی بھی جج آ کے دے، وہ اسلام آباد میں بھلے بلوچستان سے ہائی کورٹ کا جج آ کے بیٹھے، کراچی سے آ کے بیٹھے، لٹیگنٹ کو تو انصاف چاہیے. ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، یہ پھر گزشتہ سے پیوستہ بات ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایک طرف یہ بات چل پڑی ہے تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیں، تو اس کے بعد سسٹم خود ہی اپنے آپ کو فلٹر کر دے گا. بیس لائن وہی ہے جو کسی زمانے میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ لیٹ دا سسٹم کنٹینیو. لائک جمہوریت ایک تسلسل کا نام ہے، سسٹم کو چلنے دیں. سو جو بھی آپ نے سسٹم بنایا ہے اس کو چلنے دیں، یہ چلے گا تو یہ خود ہی چیزوں کو فلٹر آؤٹ کرتا جائے گا آہستہ آہستہ. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب، بطور سزا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو حکومت وقت کے خلاف چلے گا اسے پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ بازگشت ہمیں بار ان کے کوریڈورز کے اندر بھی سنائی دی اور شاید اس کے اندر کوئی صداقت بھی ہو. تو اب یہ بطور سزا اگر کوئی چیز آتی ہے، وہی ججز جو اینٹی گورنمنٹ یا اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کے اوپر تلوار زیادہ نظر آ رہی ہے. اصل میں جی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں بٹ صاحب واقعی ابھی جو نعیم صاحب نے بھی بات کی دلچسپ ہے کہ یہ ٹائمنگ لگتا ہے ایسے جیسے کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات ہے. مطلب فائن ایئر اینڈ ہاف اگو واقعی ایک بہت شدید جو ہے ملک میں ایک ماحول تھا اور ایک بڑی ٹینس سچویشن تھی جوڈیشری کی اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان. ایک بڑا سیریس قسم کا کرائسس تھا پولیٹیکل کنٹری کے اندر. اور اس وقت کیسی کیسی چیزیں ہوئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھے اور
امینڈمنٹس آئیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, بہت اپہیول ہوا کنٹری کے اندر. اس وقت بالکل یہ باتیں ہوتی رہیں, اور لائرز نے بہت سارا اس کے اوپر اپنا اعتراض ظاہر بھی کیا کہ اس طرح ٹرانسفرز پرپس اورینٹیڈ یا کیس اسپیسیفک ٹرانسفرز نہیں ہونے چاہیے. دلچسپ چیز یہ ہے کہ ادر دین جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفرز کیے گئے اور اس وقت کی جو آرڈر جو ہے آف سینیورٹی چینج کی گئی, جو کہ بہت بڑی چیز تھی خیر, لیکن اس کے ادر دین دیٹ باتیں ہوتی رہی لیکن ٹرانسفر اس طرح ہوئے نہیں. خدشہ ایک تو یہی ظاحر ہوا تھا نا کہ اب بالکل ہی وانٹن جو ہے وہ ٹرانسفر شروع ہو جائیں گے, بٹ ایسا ہوا نہیں. بہت دیر چیز خاموش ایک طرح سے ہونے شروع ہو گئی اور چیز کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گئی. It became what it became. 26th Amendment, 27th Amendment, Federal Constitutional Court, and things became کہ چلو اب فارورڈ آنورڈ اینڈ اپورڈ معاملات کچھ چلنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے اندر دوبارہ سے یہ چیز جو ہے ونس اگین یہ اپنے آپ کو یہ لے آئی ہے بیچ میں کہ ٹرانسفر کیے جائیں گے. اوبویسلی دیکھیں یہ جو کنسرنز ہیں یہ جینوئن اور لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں, ان کو آپ یہ رائٹ آف تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دس از اے پاور وچ کین obviously بی مس یوزڈ, اور اگر ججوں کے اوپر اسپیکٹر بھی رہے گا, سورڈ ان کی گردن کے اوپر آپ ہمیشہ جو ہے وہ ڈینگل کرتے رہیں گے کہ میں آپ کو کسی بھی وقت ٹرانسفر کر سکتا ہوں, تو یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر. دیٹ از ٹرو. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایٹ دی ادر اینڈ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مس یوز اور ابیوز کہاں ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری کیس از ڈفرنٹ. مینی کیسز پرہیپس کوئی اس طرح کا ابیوز نہ بھی ہو, لیکن اس کے پیچھے بھائی صاحب ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر ضرورت کیا ہے. اگر انوکوس ٹرانسفرز آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل یا کوئی کیس اسپیسیفک تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ ٹرانسفر کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یا تو کوئی روٹین آپ پھر پورے ملک میں ایک نظام نیا پیدا کریں کہ 6, 7, 10 مہینے بعد یا 1 سال بعد ججز ٹرانسفر اس طرح ہوا کریں گے جیسے بہت ساری سروسز میں ہوتا ہے, ایز پر روٹین, جو کوئی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز نہیں ہے, وہ ہوتا ہی رہے گا. پتہ نہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, بٹ یا تو ایسا ہو جائے ابھی آپ 6, 7 سال کوئی ٹرانسفر نہیں کریں گے اور یکدم 5 ججوں کو ٹرانسفر کریں گے تو کیسا لگے گا, آپ خود دیکھ لیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آن میرٹ کر سکتے ہیں, پرنسپل ان تھیوری کر سکتے ہیں آپ, صحیح بات ہے, لیکن کیا حقائق میں یا جو پریکٹس میں جب یہ کام ہوگا کیا وہ بالکل ایسے ہی ہوگا, ابو دی بورڈ ہوگا جس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی جائز جو ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکے گی؟ یہ اب دیکھنے کی چیز ہوگی کہ ہاؤ اٹ از ایکچولی امپلیمنٹڈ. تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا میاں صاحب. ترمیم آئی ہیں اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے. اعتراض اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, کئی اعتراض آ رہے ہیں حکومت وقت کے اوپر بھی اور جو امینڈمنٹ آئی ہیں, لیکن اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی تو کرنا پڑے گا. پہلے والا سسٹم بھی کوئی اتنا کوئی بہترین تو نہیں تھا, تو اگر اس کو تھوڑا مارجن دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا مارجن ملنا چاہیے؟ مارجن دینے کو تو ہر بندہ تیار ہے. شروع دن سے جب سے یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی تو ہم نے تو یہی کہا کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے, چیزیں جو ہے وہ اسی میں سے جو ہے وہ تھریش آؤٹ ہو کے بہتر ہوں گی, اسی میں سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. لیکن آپ اس کو ایسے جو ہے وہ جیسے چیمہ صاحب نے اب بات کی, کوئی نہ کوئی میکینزم, کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک تو آپ کو بنانی پڑے گی کہ آپ کن بنیادوں کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہو کیوں رہی ہیں اور وقت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. مطلب ایسے تو نہیں کہ آپ صبح اٹھے اور آپ کو یا رات کو آپ کو خواب آیا تھا کہ جی ہم نے صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز ٹرانسفر کر دینے اور صبح اٹھ کے سارے جوڈیشل کمیشن نے ججز ٹرانسفر کر دینے. ایسے تو نہیں ہے. وہ پیچھے ریزن لاجک ہوگی, کیونکہ لا جو ہے یا کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ کسی لاجک کے پیچھے چلتا ہے نا. لاجک جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی, کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوگا, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی, تو آپ نے اسی کے تحت کرنا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے 27ویں ترمیم آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ججز کو جہاں مرضی ٹرانسفر کر دے, ان کی کنسنٹ اب ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے ہر قانون کے پیچھے ہر جو ایک ایک لفظ قانون کا لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. آپ اس وزڈم پہ تو پورے اترے, اس وزڈم کو تو اپلائی کریں کہ ہمیں اب تینوں ہمارے دوستوں کو وزڈم نہیں اب نظر آئی اس ڈیسیجن میں جو آج ہو رہا ہے کہ یہ 28 تاریخ کو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے ٹرانسفر کے حوالے سے, اس میں وزڈم کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں لگا ہوا, کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی ہوئی, کوئی ایسے جو ہے ہائی پروفائل کیسز نہیں لگے ہوئے, ایک سموتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب اعتبار ہمیں تو ہے, لیکن اس سے ایک عام لیٹیگنٹ متاثر ہوگا. نئے ججز آئیں گے, نئے ججز سسٹم کو سمجھنے میں کوئی 5-10 مہینہ 2 مہینے لے لیں گے,
پھر یہ ججز جو ہے وہ اگر بلوچستان جاتے ہیں یا KPK میں جاتے ہیں تو ادھر ایک اپنا ایک سسٹم ہے. یہ بھی ہمیں بات ماننی پڑے گی. اب کیونکہ میں یا چیمہ صاحب ہم لاہور میں فرض کریں اگر پریکٹس یا پنجاب میں پریکٹس کرتے ہیں تو ایک ادھر کا ایک خاص ماحول ہے. پشاور ہائی کورٹ کا ایک خاص ماحول ہے ادھر. آپ پشاور ہائی کورٹ میں مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ادھر کیس انتظار میں رکھ لیا جاتا ہے. کونسل صبح صبح پیش ہو کے جو سیکرٹری آف دی کورٹ ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی میں فلاں عدالت میں بیزی ہوں, میرا کیس انتظار میں رکھ لیا جائے. ادھر سارا دن عدالت ہائی کورٹ جب وہ ویٹ پشاور ہائی کورٹ میں ویٹ کیا جاتا ہے. لیکن لاہور میں ایسا نہیں ہے. لاہور میں اگر آپ کا کیس کال ہوا ہے, آپ نے خود پیش ہونا ہے یا آپ کے سائل نے پیش ہونا ہے یا آپ کے ایسوسیٹ نے پیش ہو کے کورٹ کو کنوے کرنا ہے, کال کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہے. پشاور میں آپ صبح صبح بس سیکرٹری آف دی کورٹ کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ پریکٹس ہے دوسرے صوبوں میں. تو ان جج صاحبان کو ادھر جاتے ہوئے ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, اور وہ جج صاحبان جب اسلام آباد آئیں گے تو اس سے بھی ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ٹائم ایڈجسٹ کرنے میں لگے, جس سے obviously عام لیٹیگنٹ, آج ہمارا کنسرن عام لیٹیگنٹ ہے. یہ سارا سسٹم جو یہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ لیٹیگنٹ کے لیے ہی بنا ہے, نہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور پولیٹیکل کیسز سننے کے لیے. یہ اچھا اس کو facilitate کرنا ہے. ایک چیز میں اضافہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. ایک میں بات کرنا چاہتا تھا جو ٹرانسفر ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ ساری باتیں نیگیٹو بھی ہم کر رہے ہیں, اس کو دوسری سائڈ پہ بھی لے کے جانا چاہیے نا. اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. آپ لوڈ جوڈیشری میں اور جہاں پہ بہت سارے اعتراض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ مینج ہو جاتی ہیں چیزیں یا اپروچ ہو جاتے ہیں یا جو بھی چلیں ایلیگیشنز کی حد تک ہیں. خیر ہماری جو انٹرنیشنل رپورٹنگ وہ بھی اس معاملے میں پازیٹیو تو نہیں ہمارے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بارے میں. بٹ واٹ از دا سولوشن؟ ایک ایڈ ہاک سا سولوشن بن گیا ہوا ہے کہ 2-3-4 مہینے بعد ٹرانسفر کر دیجئے ان لارج نمبر ان ماس. ڈسٹرکٹس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ججز, یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے گئے. ہائی کورٹ کے بھی مختلف بینچز میں ججز ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. ون آف دی پازیٹیو ایسپیکٹس آف دیٹ از کہ فائن, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلانا جج جو ہے میرے ساتھ غلط ہے یا میرے ساتھ صحیح طرح پروسیڈ نہیں کر رہا ہے, دی ادر اینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جج جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو بہت سارے لیٹیگنٹس کو اس چیز کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اگر if there is any even apprehension, ہم تو یہی کہیں گے نا, apprehension بھی اگر ہے کہ there is any particular judge یا bias ہے یا وہ fairly proceed نہیں کر رہا with the matter, تو ایک سیونگ گریس ہمیشہ رہ جاتی ہوتی ہے کہ چلیں کچھ دیر بعد ٹرانسفر ہونے کا امکان تو موجود ہے, کیس will go before a new judge. تو اور یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے. یہ تو ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بینچز کے اندر ججز ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. کچھ کیس کچھ دیر تک ایک جج صاحب نے سنا کوئی, اب اس کے خلاف بہت ساری آرگیومنٹس آپ کر سکتے ہیں, بٹ ایک میں بتا رہا ہوں دیر آر نیگیٹو ایسپیکٹس, کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. وہ یہی ہوتے ہیں معاملات, اور مقدمے کی جو پھر کارروائی ہے بالکل بدل بھی جاتی ہوتی ہے. یہ سیٹ بیک بھی ہوتا ہے لیکن یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. اٹ کین گو بوتھ ویز. بالکل ٹھیک ہے. فیصل آپ کیا کہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی نا بحث ہم نے پری میچور شروع کر لی ہے, فار دا ریزن کہ ابھی کمیشن کا اجلاس ہوگا تو وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی. ابھی تو یہ شور اس لیے مچ گیا کہ کمیشن کا اجلاس بلانے کے اوپر ہی خط باہر آ گیا ہے جی. سو جو ہم کہہ رہے ہیں جی واٹ آر دا ریزنز وائی دے وانٹ ٹو ٹرانسفر, واٹ آر دا سرکمسٹانسز, جس طرح نعیم نے کہا کہ جی کوئی ایسا کوئی ہائی پروفائل کیس بھی سامنے نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ اجلاس ہونے دیں, وجوہات کو پہلے سامنے آنے دیں, اور ان وجوہات کے تناظر میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہم بڑی جلد باز قوم ہے, فوراً کنکلوژنز پہ جمپ کر جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ از ناٹ دی فائنل کورٹ آف دا کنٹری. کیا قیامت آ جائے گی اگر کوئی ججز کوئی بھی فیصلہ دے دیں گے, اچھا یا برا, اس کے اوپر سپریم کورٹ موجود ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے. فیصلہ اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا, پریویل کر جائے گا, نہیں ٹھیک ہوگا, سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. سو زیادہ پرابلمیٹک بات وہاں پہ تھی کہ اگر یہ کوئی ایپیکس کورٹ کے اندر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے. ایپیکس کورٹ کے ساتھ آپ نے ایک اور ایپیکس کورٹ بنا لی, ہم اس کو بھی ابھی سمجھ رہے ہیں اور سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ آؤٹ رائٹلی صرف اس کو ڈسکریج کرنا یا ایشو بنا لینا کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. ہم ایز اے قوم اگین چینج کو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں. جو ابھی نعیم نے بات کی جی سسٹم کا فرق ہے, پورے ملک کا قانون سیم ہے, جوڈیشل انٹرپریٹیشن سیم ہے, تھوڑا سا پریکٹس کا فرق ہے, اسے اڈاپٹ کرنے میں انہیں کتنے دن لگ جائیں گے. میرا تو خیال ہے یہ خوشائن بات ہے. ایک اینگل سے دیکھیں, میں نے پورے پاکستان میں وکالت کی ہے جا کے, کراچی کے ججز کا ٹھنڈا ٹیمپرامنٹ ہے, آرام سے تسلی سے سنتے ہیں, they give you all the time. ایٹ لیسٹ لاہور سے یا پنجاب سے جانے والے وکیلوں کو تو وہ دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا مزاج تھوڑا فرق ہے. ہم نے جب وکالت سٹارٹ کی تو جس طرح کے
گرم ججز تھے, ثاقب نثار صاحب, بٹر صاحب, رمدے صاحب, اس وقت بہت تھوڑے اگریسو ججز تھے. ہم نے اپنی لائف ٹائم میں ابھی یہ دیکھا کہ ہائی کورٹ بہت ٹھنڈی ہو گئی. عمرتا بندیال صاحب, علی نواز چوہان صاحب سنتے تھے آرام سے, بلا وجہ غصہ نہیں کرتے تھے, یا کہ ججز صاحبان وکیلوں کی بےزتیاں نہیں کرتے تھے, ایک مطلب ایک ڈسکشن کا ماحول تھا. سو پشاور میں بالکل یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہ آرام سے کیس کو سنتے ہیں, پورا آپ کو ٹائم دیتے ہیں, بھلے شام کے 5 بج جائیں. سو اگر یہ والا ٹھنڈا ٹیمپرامنٹ اسلام آباد میں آ جائے گا اور اسلام آباد کے ججز وہاں سے باہر جا کے کچھ نئی چیزیں سیکھ لیں گے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تیسری بات, آپ نے خاص طور پہ منشیات کے کیس دیکھے ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ میں اگر 1200 گرام 1300 گرام چرس ہو تو بیل ہی نہیں لیتے. ادھر پشاور میں اور کراچی بلوچستان میں 15 کلو 20 کلو بیلیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جوڈیشل انٹرپریٹیشن کو ایک طرف جانے کی ضرورت ہے, چیزوں کو سنک ہونے کی ضرورت ہے. تو آئی بلیو کہ یس اٹ از ان ون سینس گڈ کہ مختلف ججز جو ہے نا وہ روٹیٹ ہوں, اور اس سے ججز کا بھی ہورائزن بڑھے گا اور وکلا کا بھی ہورائزن بڑھے گا. بالکل ٹھیک. جی مطلب پوائنٹ آ گیا. اب ایک یہ بھی نقطہ آتا ہے کہ جناب آپ ہائی کورٹ کو عام جوڈیشری سے, لوور جوڈیشری سے کمپیئر نہ کریں, بیوروکریسی سے کمپیئر نہ کریں. یہاں پہ جج کو ٹائم لگتا ہے, تو کیا کمپیریزن جو ہے وہ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں ڈفرینٹ ہے, لیکن اس چیز کو ایسے بھی تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک لحاظ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو توہین تو نہیں سمجھنی چاہیے نا. اٹ از جسٹ میٹر آف فنکشننگ. آپ کی فنکشننگ میں ہم پیرالل تو ڈرا کر سکتے ہیں کہ بھائی فلانی سروس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے, فلانی سروس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے. سو واٹ از دا وے. ہم تو یہی سوچنے کی بات سمجھنے کی بات صاحب, یہ جو پروویژن ہے نا, میں بار بار یہ کانسٹیٹیوشن میں تو ازل سے ہی ہے نا کہ ججز آف ون ہائی کورٹ کین بی ٹرانسفر ٹو دی ادر ہائی کورٹ. یہ چیز تو آئین میں ہمیشہ تھی. فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے جج کی مرضی شامل ہونا ضروری تھی, اب انہوں نے نکال دیا اس چیز کو. کہنے کا اٹس اے بگ چینج, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے, کچھ لوگ تو آپ کے سامنے یہ پٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ کانسیپچولی ہی ہمارے آئین کے خلاف ہے. جی جی ایسا تو نہیں ہے. یہ کانسیپچولی تو ہمیشہ آئین کا حصہ تھا کہ ججز کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون ہائی کورٹ ٹو دی ادر. ٹھیک ہو گیا, اس میں 3 لوگوں کی کنسنٹ چاہیے ہوتی تھی, دونوں چیف جسٹسز کی اور خود جج کی. اب انہوں نے وہ جج کی کنسنٹ ہٹا دی ہے, بہت بڑا فرق پڑ گیا. اب آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے. یہاں پہ اہم چیز یہ ہو جائے گی دیکھنی کہ کیا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کیس ٹو کیس اب ہمیں چل کے دیکھنا پڑے گا, کیا ان اینی گیون پرٹیکولر سرکمسٹانس اگر جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو کیا وہ واقعی ایز اے پنشمنٹ کیا جا رہا ہے, یا کیا وہ واقعی ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یا وہ واقعی کوئی کیس اسپیسیفک معاملہ ہوا ہے, یا ادروائز ہے. اگر تو ادروائز ہے تو دیر از obviously کوئی آپ آبجیکشنبل چیز نہیں ہے. اگر نہیں ہے, اگر کیس اسپیسیفک ہے تو اس میں کوئی آبجیکشنبل چیز آئے گی. لیکن انہیرنٹلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ چیز ہی ہمارے آئین کے خلاف ہے. یہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں رہی. تو یہ پرسیپشن تھوڑا سا ہمارا غلط ہے. یہ غلط بات ہے کہ پریکٹس نہیں بنی. یہ حقیقت ہے. دیکھیں میں بالکل اس میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ایک آرٹیکل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور اب آگے اسے استعمال کیا جانا شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کانسیپٹ ہمیشہ سے کانسٹیٹیوشن میں موجود تھا, مگر ہم نے کبھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف نہ ریفرنس فائل ہوتے دیکھے تھے نہ چلتے دیکھے تھے. یہ تو 2010 آنورڈ ہمیں نظر آیا کہ یہ کام اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. سو آئی بلیو کہ ہی از ویری رائٹ. سیکنڈلی, اگر آپ اس کو پازیٹیولی لیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں کارپوریٹ کمرشل کام پورے پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے. سو اگر کوئی جج یہ چاہتا ہے کہ وہ کارپوریٹ کمرشل کا زیادہ کام کرے اور وہ چاہے کہ اسے کراچی ٹرانسفر کر دیا جائے تو اس میں کیا غلط بات ہے. اور وہاں سے کوئی جج صاحب اگر لاہور میں آگے لینڈ کیسز زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کا سول کی طرف انکلینیشن زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, ان کو وہاں سے آپ یہاں لے آئیں. سو میرا خیال ہے اگر اس کو پازیٹیو سائڈ سے دیکھیں so it is in one sense better for the overall system as well. یہ ایک پوائنٹ آیا, میں میاں صاحب کیا آنریبل جج جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے کر دیا جائے وہاں پہ, یا یہ بھی کوششیں ہمیں ہوتی نظر آئیں گی کہ جناب بلوچستان سے جو بات چیمہ صاحب نے کی, اگر بنیادی آئین کا ڈھانچہ دیکھیں 1973 کا, تو اس بنیادی آئین کے ڈھانچے میں جج کی کنسنٹ شامل نہیں تھی. جو آج امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ امینڈمنٹ, یہ بنیادی آئین یہی کہتا تھا کہ وداؤٹ کنسنٹ آف اے جج
اس کو ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کیا جا سکتا تھا آرٹیکل 200 کے تحت. اس کے بعد ایک امینڈمنٹ آئی, اس امینڈمنٹ کے تحت اس کی کنسنٹ شامل کر دی گئی کہ اب اس کی کنسنٹ لی جائے گی متعلقہ چیف جسٹس, صدر پاکستان اور جو جس کو ہائی کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے وہ چیف جسٹس اور اس جج کی کنسنٹ کے علاوہ نہیں جا سکتے. لیکن اب جو امینڈمنٹ آئی, اس امینڈمنٹ کے تحت آئین کو اس کی اوریجنل حالت میں ریوائیو کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اب یہ جو بنیادی جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آئین کے خلاف ہے, بلکہ یہ بالکل آئین کے مطابق ہے. اب آئین اوریجنل حالت میں آ گیا. اب اس کی کنسنٹ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں جانا, تو پھر ادھر لا نے لکھ دیا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے اس کی, اور اگر وہ نہ کرے گا تو اس کو اس بات کے اوپر ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی مینڈیٹری نہیں کہ وہ لازمی ریٹائر ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ یا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا جوڈیشل کمیشن یا سپریم جوڈیشل کونسل یہ سمجھے کہ یہ جج کا جو انکار ہے وہ لاجیکلی نہیں ہے, تو وہ جج صاحب کو جو ہے وہ گھر بھیج سکتے ہیں. بٹ صاحب میں ایک اور چیز یہاں پہ میرا ایڈ بھی کر لیجئے گا. جی ضرور. یہ شور شرابہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہی ہوا, آپ اپنی بات کریں. میں یہ جی بالکل ٹھیک بات ہے. ایک اور ہم چیز اس میں مس کر رہے ہیں, بالکل بڑی دلچسپ بات ہے. اوریجنل کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن وہ سارا آپ ذہن میں رکھیں. اس بات کو تو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے کہ اس میں 2 چیف جسٹسز کی رائے نہیں, ان کی کنسنٹ درکار ہے. آپ اس چیز کو تو اب ابھی جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ تو ابھی تک صفر میں ہے نا. اب آپ کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ 2 چیف جسٹسز ملک کے جو ہیں وہ ایک چیز پہ اگری کر رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے نظام کے خلاف ایک بہت بڑی موو ہو جائے گی اگر جج کو ٹرانسفر کیا گیا تو. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ابھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات کے اوپر اگری ہو جانا ہے بہت بڑی چیز ہے. یہ 2 بہت بڑے آفیسرز ہیں, جوڈیشل آفیسرز ملک کے, اینڈ دے آر اگری. انہوں نے بہت چیزیں, اپنا روسٹر, اپنی لسٹ آف ججز دیکھنا ہے, انہوں نے پینڈنسیز دیکھنی ہے, بہت چیزیں دیکھنی ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنا آسان کام تو ہوتا نہیں ہے, مطلب ان طرح کی چیزوں پہ اتنا ایزیلی اگری کر جانا. اب اگر 2 چیف جسٹسز ملک کے ایک بات پہ اگری ہو رہے ہیں, اٹ از itself a big thing. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اگر وہ ٹھیک تھا, اس کے بعد جے سی پی نے بھی اس کے اوپر پونڈر کرنا ہے. اس کے اوپر اب ان جج صاحب کا پہلے جس طرح امینڈمنٹ کے ذریعے پھر کنسنٹ ریکوائرڈ تھی, دیٹ واز اوور اینڈ ابو, لیکن نا وہ ایک ایکسٹرا چیز ڈالی گئی. لیکن اس کے اگر نیچے بھی آپ جائیں تو ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کا دل کر رہا ہے تو اٹھا کے کسی کو وہاں ٹرانسفر کر دیا. جس طرح مثال کے طور پہ مثال یہ لی جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو باڈی جو ہمارا سول سروس ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں نظام, ویسے تو نہیں ہے کہ آئی جی صاحب نے ٹرانسفر کر دیا کسی آفیسر کا, پولیس آفیسر کا, یا جو سپیریئر آفیسر ہے اس کیڈر میں اس نے نیچے والے کو بھائی تم کام نہیں ٹھیک کرے جاؤ. یہی چیز ہے نا, اپریہنشن تو ہمارا یہی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہاں پہ 2 چیف جسٹسز کی کنسنٹ ریکوائرڈ ہے. بس اب ایک چیز پلیز ایڈ ہوگی کہ اللہ کرے اس سارے سسٹم میں ایک اور بھی بہتری اس سینس میں آئے کہ جب ہم کوئی بھی کیس لا پیش کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, خاص طور پہ ہم سرچ کرتے ہیں تو ہماری پہلی پرائورٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ کا کوئی کیس لا ہو. اس کے بعد پرائورٹی ہوتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ہی کیس لا جو ہے وہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں دیں. جو باقی صوبے ہیں ان کے کیس لاز جو ہیں وہ ان کو ادھر کو اتنی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. لاہور کے اندر بلوچستان کے یا کے پی کے یا گلگت بلتستان کے یا ایون آزاد کشمیر کے, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سارے معاملے میں شاید اب ایکولی جو ہے وہ ساری ججمنٹس جو ہے ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا کہ نہیں ہر طرح کے جج صاحبان اچھے ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزڈم کی بات تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے. ادھر صرف ایک بات ایڈ کرتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے اوپر جو نئی ترمیم آئی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی انٹرپریٹیشن سب پر بائنڈنگ ہے, انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تھوڑا سا انڈسٹ جو ہے وہ آنریبل ججز کے اندر ہم تھوڑا سا فیل کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایک بنا بنایا سسٹم جس کے اندر بیٹھ کے ایز کے ساتھ کام کرتے ہیں, شاید اس کو ایک دھچکا ضرور ہوگا, اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ کے سزا کے طور پہ کسی کو بھیجا جائے. لیکن these things are yet to be decided, yet to be seen by the audience. دیکھنا پڑے گا کہ امینڈمنٹ جو ہے اس کے کیا پوزیٹیو اثرات ہوتے ہیں. ٹائم ضرور دینا چاہیے اور امینڈمنٹ کو اس طرح سے آزمانا بھی چاہیے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں, اور قانون کے اندر اور مقدمات کے اندر جو تاریخ لینے کا کنسپٹ ہے
کہ جناب آج ہمارے وکیل صاحب موجود نہیں ہیں, آج شہادت موجود نہیں ہے, آج کسی اسٹرائک کی وجہ سے یا دیگر وجوہات جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں, کیا قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا ایک رسم بن چکی ہے جس کے اندر عام لیٹیگیشن جو ہے وہ لیٹیگنٹ جو ہے وہ پستا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ چیمہ صاحب آپ نے تو اس پہ بڑا کام بھی کیا, آپ کا تو موٹیو بھی تھا. ہاں جی, بس کوشش کی ضرور, اویئرنیس اور بہتری کی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کینسر ہے, یہ بیسک ہماری جو نظام کو, یہ باقی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پبلک انسٹیٹیوشنز, لکھنے والے, کرٹکس, اینالسٹ, سب کا فوکس ہائی پروفائل ہائپر پولیٹیکل کیسز کے اوپر ہوتا ہے اور اسی پہ انصاف کی ساری ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. لیکن پبلک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کے اپنے کیسز ہیں, لوگوں کو اپنی زمین, اپنی دکان, اپنا ٹیکس, اپنی چیزوں کے ساتھ, ایون فیملی کیسز میں ظاہر ہے اپنے بچے, اپنی میرج, یہ چیزیں لوگوں کا کنسرن ہے. ہر ایوری ڈے لیٹیگنٹ کا تو معاملہ یہ ہے اور کرمنل کے دوسرے معاملات ہیں. اچھا اب یہ ہے نظام, ٹھیک ہے, انصاف کا. دس از دا سسٹم آف جسٹس. پرائم منسٹر ملک کا کون ہے اور کون نہیں ہے, یہ لوگوں کو اچھی شاید نہ لگے بات میری, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عام شہری کو اتنا فرق اس بات کا نہیں پڑتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں. Things remain more or less the same and this is true in every country. آپ کو فرق بہت سارا پڑتا ہے نظام انصاف کا جب آپ بات کریں گے. when your case is on the docket, آپ کے کیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, this will directly affect you. ابھی اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. آپ نے انصاف کے نظام کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے, آپ تاخیر ختم کریں مقدمات کے اندر. دس از دا کی تھنگ. اچھا اب آپ کہیں گے کیسے؟ بات یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, دوسری کورٹ جتنے مرضی فیصلے لکھتے رہیں, اس سے پہلے بھی فیصلے آئے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ نہ دیا کریں. جوڈیشل پالیسیز کے اوپر آئی, بڑی پالیسیز آئی ہیں. آپ تا یہ سنہری موقع ہمارے ہاں جی, یہ قطعی موقع, آخری موقع, سنہری موقع بھی ایک کانسیپٹ ہے. مطلب دس از سم تھنگ امیزنگ نا کہ ہمارے کنٹری میں کیسی کیسی چیزیں چل رہی ہیں. اوپر سے پھر فیصلہ آتا ہے کہ ختم کریں آپ آخری, قطعی آخری کیا ہے, آپ ایک موقع دیں, اس کے بعد اس کو اسٹرائک آؤٹ کریں یا مقدمے کو خارج کریں, جو بھی کرنا ہے ایک ایکشن لیں. نہیں ہوتا, نیچے عمل نہیں ہو سکا اس کے اوپر. فیصلہ آپ سپریم کورٹ کا جج صاحبان کو دے بھی رہے ہیں, اس پہ عمل نہیں کر رہے, وہ ان کی اپنی ریزنز ہیں. آپ ان سے بات کریں گے, وہ آپ کو اپنے پرابلمز بتائیں گے کہ یہاں پہ بارز ہوتی ہیں, بارز مارتی بھی ہیں ججز کو, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں, انہوں نے ان کو بھی فیس کرنا ہے. اب یہ چیزیں ہیں. اب آگے آپ انہوں نے کہا یہ تو خیر فیصلہ جب آئے تو زیادہ ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ موجود ہے, تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے ابھی سپریم کورٹ کا, یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر ہے. خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں جنوری سے اپریل تک شاید انہوں نے بتایا کہ 650 ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ ہو چکی ہوں. جی اوور آل انہوں نے بات کی ہے, یہ سپریم کورٹ کا بھی معاملہ ہے. وہ باقی تو اوور آل سپل اوور ہے نا. بار کو انہوں نے کہا نوٹس ہم رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نہیں ایڈجسٹمنٹ دیں گے ورنہ ہم کاسٹ امپوز کریں گے. بھائی آپ کریں کاسٹ امپوز. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا سولوشن ہے ہی ہے, دیر از اونلی ون سولوشن, مینڈیٹری کاسٹ آن ایڈجسٹمنٹ. ہر تاریخ کے اوپر آپ کو جرمانہ دینا لازمی کرنا پڑے گا. یہ تو اختیار پہ بھی قانون تو یہی کہتا ہے, اختیار دیتا ہے. آپ نے کہا قانون کیا کہتا ہے, قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ اگر جائز نہیں ہے تو اس کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی چیز ہے, یا خارج کر دیں اس کی اپلیکیشن. لیکن جس ترتیب سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر تاریخ کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے, نہیں میاں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اب میاں اب چیمہ صاحب واز آف دی ویو کہ جناب یہ ہر تاریخ کے اوپر پہلے آپ 10,000 ڈالیں, پھر 1 کریں, پھر 10 لاکھ کریں, تو پھر آپ کو انہیں پتا چلے گا کہ جناب یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں لینی. لیکن پرابلم جو اصل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اس کے اوپر ریویژنز ہوتی ہیں یا اگر کوئی اپیلیبل آرڈر ہے تو اپیل آ جاتی ہے, تو اس صورت کے اندر پھر آنریبل ہائی کورٹ ود ڈائریکشن اور کچھ کنڈیشنالٹیز کے ساتھ دوبارہ ریمانڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک لچک جو ہے وہ سسٹم کے اندر نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ایڈجسٹمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے یا جو اس کے پیچھے لاجک تھی وہ یہ تھی کہ no one can be condemned unheard. ٹھیک, ہر پارٹی کو, ہر وکیل کو ایک سفیشینٹ موقع دے دیا جائے کہ وہ اپنی بات کر سکے. وہ کہیں بیزی ہے, وہ کسی اور کیس میں بیزی ہے, وہ ملک سے باہر ہے, وہ بیمار ہے, اس کو ایک ڈیٹ دے دیں تاکہ وہ اگلی ڈیٹ پہ جو ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کر سکے. لیکن اب اس جو پرنسپل ہے, اس سنٹینس کا مطلب ہی الٹ لے لیا گیا کہ کبھی کبھار کام ہونا ہے, ادروائز کام نہیں, جو ہے روٹین میں نہیں, جو ہے نا وہ ہونا ہی نہیں. ہم نے روز دیکھتے ہیں
प्रैक्टिसिंग लॉयर रोज भट्ट साहब जो है वो इसको अपोज करते हैं कि एडजमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि एडजमेंट जो है उसमें अगर 50% वकला का हाथ है तो 50% जुडिशरी का भी है जी अगर जज ये तय कर ले कि मैंने इस केस में डेट नहीं देनी, जी जज साहब फाइल साइड पे रख ले कि जी वकील साहब इसमें बहस करें, अदरवाइज आपको जो है वो मैं इसमें ऑर्डर पास कर दूंगा। यकीन करें वकील जो है वो उसी लम्हे वो कहता है कि जी ठीक है मुझे 1 घंटा दे दे, आधा घंटा दे दे, या सुबह के लिए रख ले, मैं इसमें तैयारी करके कर लेता आपको हूँ। पता है बदनज़मी भी बड़ी होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, नहीं कितनी आप फिर आप कर लेंगे इकट्ठे जब होकर आप चले सिस्टम- जाते हैं, फिर नहीं कोई जज पे ऐसा प्रेशर होता करते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती। चंद दिन पहले भी मैं हाई कोर्ट में बैठा हुआ था, नहीं मैं जज लोअर साहब- कोर्ट की बात, मैं लोअर कोर्ट की भी बात कर रहा हूँ, कितनी लड़ाइयां आप लड़ लेंगे। कोई ये कब होता है जब जज साहबान का अपना दिल भी नहीं होता, वो भी कहते चले किसी तरह से कोई ऑर्डर ना ही लिखना पड़े, काम ना ही करना पड़े, बैठे गप्पे लगा लेंगे, वकील एडजमेंट मांग रहा है तो दे दे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी 2000 SCMR पेज 300, ये जो आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका और सुनहरी मौका जो जी। चीमा साहब ने उसमें ऐड किया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, ये कहां से कानून में आ गया। लेकिन मियां साहब एक बताइएगा प्रैक्टिकलिटी क्या है, हाँ जजमेंट के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आती? उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा, जी। वो जो जजमेंट आई उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा। अब 3-3, 4-4, 5-5 साल एविडेंस नहीं होती थी। अब जो वकील जिसने वो पढ़ी है और एक साइड जो है वो थोड़ी सी केयर करती है अपने केस की, या वो कॉन्शियस है, तो वो जजमेंट लेके जज के पास जाता है, तो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 3 या 4 आप इनको एडजमेंट देंगे एविडेंस के लिए, उसके बाद राइट क्लोज कर देंगे। और 17-3 में राइट क्लोज हुए। आप 2020 के बाद जजमेंट 17-3 के ऊपर उठा के देख लें, ऑर्डर 17 रूल 3 के ऊपर आपको सफिशिएंट अब जजमेंट्स मिलेंगी जिसमें राइट क्लोज हुए हैं और कोई उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। बात करने का मकसद ये है कि सिस्टम को जब बेहतर करना है तो आपको एडजमेंट जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। अब इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए सीपीसी में एक अमेंडमेंट की गई, जो चीमा साहब ने बात की ना कि कॉस्ट होनी चाहिए, ये ऑलरेडी सीपीसी में अमेंडमेंट हो चुकी हुई है कि जो भी पार्टी एडजमेंट सीख करेगी वो जज उसको जो है वो कॉस्ट करेगा, 5,000 रुपया कॉस्ट करेगा। अननेसेसरी एडजमेंट जो है वो जज साहब को पता चल जाती है कि ये अननेसेसरी एडजमेंट है। जैसे हमने 2-2 साल 3-3 साल जवाब दावा नहीं आता था, लॉ में अमेंडमेंट होगी, ऑर्डर 8 रूल 1A आ गया, 30 डेज कर दिया। अब 31 दिन जज कर नहीं सकता, ठीक उसकी पावर ही खत्म कर दी कि 30 दिन के अंदर अंदर जवाब आना है। ठीक। आप लॉ में अमेंडमेंट्स भी करें और जो गैर जरूरी एडजमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, उसको भी खत्म करें। एक सीपीसी में अमेंडमेंट हुई जिसमें यह भी किया गया कि अगर केस मेन किसी इवेंट के लिए फिक्स है, मिसाल के तौर पे जवाब दावे के लिए फिक्स है या एविडेंस के लिए फिक्स है, मीनवेल को एप्लीकेशन आ जाती है बीच में, अगर तो वो एप्लीकेशन एविडेंस को डायरेक्ट जो है वो काउंटर नहीं करती या उसको फैक्ट नहीं करती, तो एविडेंस के लिए भी केस रखा जाएगा और उस एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो केस रख दिया जाएगा। मेन के जो ऑर्डर शीट चल रही है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रही। अब इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? माजरत के साथ एक मैं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही कि ना जज साहबान ने गो थ्रू किया अमेंडमेंट्स को, ना वकला साहबान ने किया। ठीक ना हमें पता है ना दूसरी साइड पे पता है, किताब पढ़ी ही नहीं, इतना बस वो हम है सुन्नी वकील, सुनी सुनाई बात, तो सुनी सुनाई बात पे चले जाते हैं कि जी ये इस तरह की बात है। लॉ में सफिशिएंट चीजें हो चुकी है, बस इंप्लीमेंट कर दी जाए। इंप्लीमेंट, बड़ा अच्छा पॉइंट आया। मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगा, तरमीम भी आ गई, ऑनरेबल जज साहब भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या हम वकला की कोई जिम्मेदारी है कि हम भी एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी कुछ कंट्रीब्यूट करें कि सिर्फ हमने तनकीद ही करनी? देखिए, 2 लीगल सेइंग्स या मैक्सिम्स हैं। जी एक है कि जस्टिस हरिड इज द जस्टिस बरिड, जी। दूसरा है जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। ठीक। सो आपको एक इक्विलिब्रियम, एक पेस मेंटेन करनी है। बिल्कुल नईम ने ठीक कहा, सिर्फ वकीलों का कसूर नहीं है। ऑनरेबल जुडिशरी उतनी ही कंट्रीब्यूटरी है जितने हम हैं। ठीक। एक से ज्यादा दफा एटलीस्ट मेरे साथ ये 25 साल की वकालत में हो चुका है
میں تیار ہوں, دوسرے وکیل صاحب تیار ہیں اور جج صاحب تیار نہیں ہیں. ٹھیک, یہ سپیریئر جوڈیشری میں بھی ہوا ہے یہ بہت کم کیسز ہوں گے ویسے تو. کہ جی میں تیار, اگلا وکیل تیار, اور جج صاحب نے کہا کہ نہیں اگلی دفعہ کر. دوسری بات, وکیلوں کی بھی کوئی پرسنل زندگی ہے. لیکن ہم نے ایک میں گزارش کرنے لگا ہوں, دیکھیں آج جو جج پیڈ فار دس, بالکل وی آر پیڈ فار اٹ, بٹ ہم نے کام کرنا کیا ہوا, مرنا تو نہیں کیا ہوا. ہم نے کوئی داسی تو نہیں ہو گئے, ہم نے کوئی سنجوگ تو نہیں لے لیا. یہ ہماری بھی بیوی ہے, بچے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ جی ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, گھر والے ہیں, ان کی ضروریات ہے, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, ان کی کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, میں نے کوئی دوستوں کا کھانا کیا ہوا ہے. تو فیصل آپ کوالٹی کام کر لیں, چند کیسز پکڑ لیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں بٹ صاحب. جو ابھی ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی, اور اس میں انہوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ وکیل صاحب نے کہا کہ جی آئی ہیڈ پرائر کمٹمنٹس. تو آپ ہمارے ایشوز میں بھی سٹیپ ان ہو کے دیکھیں نا. یہ آنریبل جج صاحبان پہلے وکیل ہی تھے بڑے سال, اور پھر یہ اس طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, سو دے انڈرسٹینڈ آور پرابلم. ہفتے کے ہفتے کی کاز لسٹ آتی ہے, اگر, اور مجھے نہیں پتا میرے کون سے کیس لگ جانے ہیں. پورا ہفتہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس لگنا ہے یا ہائی کورٹ میں لگنا بھی ہے, یا میرے پورا ہفتہ ہی فری ہونا ہے. سو اگر میں نے پریزمپشن کے اوپر ایک دن کوئی کام رکھ لیا ہے, اور جب سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو لسٹ آئی اور بدھ والے دن میرا کیس لگ گیا, اور اسی بدھ والے دن فار ایگزامپل میرے بچے کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, یا میں نے کچھ احباب کا کھانا کیا ہوا ہے, یا کوئی رشتہ دار میرے گھر آ رہے ہیں, یا میں آؤٹ اسٹیشن ٹریول کر رہا ہوں, سو اتنا تو مجھے بینگ این انسان گنجائش ملنی چاہیے. آپ نے سسٹم کو ریفارم کرنا ہے, پوری طرح کریں. آپ کیوں نہیں مہینے کی کاز لسٹ جاری کر دیتے؟ ایک سیکنڈ, آپ اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں جج صاحبان, ہماری کیوں نہیں دیکھ رہے نا؟ اچھا, دوسرا آپ مہینے کی کاز لسٹ جاری کریں. آپ لوور کورٹس کی طرح ایکچوئل ڈیٹس کے ساتھ ایڈجرن کریں. آپ کو ایڈجرنمنٹس کے اوپر تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, تو جو 3 مہینے کے لیے عدالتی چھٹی پہ چلی جاتی ہے, اس میں ارجنٹ کیسز لگتے ہیں, صرف ارجنٹ لگتے ہیں. اور ارجنٹ میں کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن آ سکتی ہے, صرف نہ ہونے کے برابر کام ہوتا ہے. جو 3 مہینے کی چھٹیوں کا کانسیپٹ تھا سپیریئر جوڈیشری کا, وہ اس دور کا تھا جب گورے جج تھے, ہم آزاد نہیں ہوئے تھے, انہوں نے انگلینڈ واپس جانا ہوتا تھا فیملیز کے ساتھ ہالیڈیز منانے کے لیے. Why can't we not have court throughout the year? ٹھیک, میں آتا ہوں چیمہ صاحب کی طرف. چیمہ صاحب ایک کمپیریزن کی طرف چلا گیا معاملہ, میں ڈسکشن کو ایک اکیڈیمک رنگ دینا چاہ رہا ہوں. آنریبل جج بالکل چھٹی پہ جائیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کورٹ چھٹی پہ نہ جائے, کورٹس کو تو 24 آور ہونا چاہیے. کیا آپ اس سے ایمرجنسی کی طرف آئیں گے؟ اور اگر آپ آتے ہیں تو پھر ایز اے لائر آپ کو 24 آور کام کرنا پڑے گا. آر وی ریڈی فور دیٹ؟ آپ کہہ جی 12 بجے بھی رات کو فائلنگ ہو جائے, آن لائن ہو جائے گی, کر دیں گے, پھر آپ کو بھی کرنا پڑے گا. فیصل کہتا ہے جی میں نے کھانا بھی کرنا ہے, میں نے دوسرے معاملہ, ظاہر ہے ایک وہ کولیکٹیولی ایک کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. فیصل صاحب کی کچھ ڈسکشن سے تو مجھے سخت اختلاف ہے, خاص کر جو پرسنل اور وہ کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, آپ کی کمٹمنٹس ہماری سب کی ہوتی ہیں, فائن. لیکن یہ جو پریکٹس بن گئی ہے نا بٹ صاحب, ارجنمنٹ فار کنوینئنس, دس از ڈسٹرائنگ آور پروفیشن. یہ اور ہمیں ایز لائرز, یہ ہمیں لوگوں, یہ ہمارے وکلاء کوئی نہیں سمجھا. ان سے ہی بات کرتا ہوں, بابا جی سائل کا تو نقصان ہو رہا ہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ کی جو ابیلٹی ٹو ارن ہرٹ ہو رہی ہے, کیونکہ سائل کا نظام میں ٹرسٹ نہیں ہے. سائل کا نظام میں ٹرسٹ پیدا ہوگا. میں آپ کو ایک فینٹیسی دکھاتا ہوں. آپ فرض کر لیں کہ عام مقدمے کا فیصلہ 2 سال میں ہوا کرے. جسٹ امیجن, اس پکچر کو اپنے ذرا ذہن میں لے کے آئیں. آپ کا کیا خیال ہے سائل کی جو ولنگنیس ہے ٹو پے لائر, وہ اپ ہوئے گی یا ڈاؤن ہوگی؟ اپ ہوگی آف کورس. اس وقت سائل کو نظر آتا ہے 15 سال کا مقدمہ. سائل سوچتا ہے کہ میں وکیل کو اتنی لمبی فیس دوں گا, پتہ نہیں اس وقت میں ہوں, میرے بچے ہیں, کون مقدمہ لڑے گا. دلچسپی نہیں رہ جاتی سائل کی. پتہ ہو فیصلہ خلاف حق میں تو بات کی باتیں ہیں, ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. وہ اپیلیں ہیں اس کے لیے, فیصلہ تو آئے. 2 سال میں فیصلہ آتا ہو تو آل دی لٹیگنٹس جتنے بھی سائل ہیں وہ بہتر وکیل تلاش کریں گے, وکیل میں ان کو اعتماد زیادہ ہوگا, اس پہ فوکس کریں گے کہ ہمارا فیصلہ جلدی آ جائے. ابھی کیونکہ فیصلہ آنا نہیں ہے, سارا زور سٹے اور بیل کے اوپر ہے, وہ انٹرم کے اوپر معاملہ چلتا رہے گا. آخری بات صاحب میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کاز لسٹ ویسے فکس آ جائے, یہ اچھی بات ہے, میں ایگری ود, لمبی آنی چاہیے. دیکھیں یک دم آپ سیٹرڈے کہیں اور ہیں, منڈے کو آپ کا کیس لگ جاتا ہے, یہ تھوڑی سی انکنوینئنس ہمیں ہوتی ہے, یہ صحیح بات ہے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب, اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا, پہلے ڈسکشن ہوئی
جسٹس شوڈ ناٹ بی ہریڈ اور وہ سارا ٹھیک ہے. آپ مقدمہ اسٹرائک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ پارٹی کا مقدمہ ختم نہیں کرنا چاہتے, جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر باہر کا بہت پڑ جاتا ہے, وہ فیس نہیں کرنا چاہتے. میں ہر چیز کا خیال رکھ کے سولوشن دے رہا ہوں آپ کو, وکلاء کا بھی, جج صاحبان کا بھی, پارٹیز کا بھی. آپ کاسٹ امپوز کریں, ٹھیک ٹھیک, اینڈ ناٹ ڈسکریشنری. یہی تو میرا اختلاف ہے. Mandatory ہونا. مینڈیٹری. یو کین ٹیک دی ایڈجسٹمنٹ. آپ کا کھانا آ گیا, آپ کی پرسنل پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آ گئی, فائن, بٹ یو ول ہیو ٹو پے اے کاسٹ. ٹھیک ٹھیک, آپ کے اوپر ہم ڈیٹرنس ڈال رہے ہیں, آپ کو ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ تو نہیں کر رہے, مقدمہ آپ کا چلے گا, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ جرمانہ تو دینا پڑے گا. ساری فیس کاسٹ میں چلی جانی ہے. ادھر صرف ایک گزارش, پھر جو کیسز لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں اور ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. جی وہ بالکل ہونا چاہیے. تیسری بات جو ایک اور کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے کہ نئے کیسز جب ہم آرگیو کرنے جاتے ہیں تو جج صاحبان یہ کہہ کے 3 مہینے یا 2 مہینے کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں, یہ تو ابھی نیا کیس ہے نا, سو پہلے یہ نئے کیسوں کو پرانا کرتے ہیں اور پھر پرانے کیسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو جی ہر کیس کو ایک پیس پہ چلنا چاہیے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نئےوں کو پرانا کیا جائے اور بیک لاگ بنایا جائے, اور جب بیک لاگ بن جائے تو پھر اس کو جلدی سے نپٹانے کی کوشش میجورٹی کریں. دیکھیں گے تو میجورٹی کیسز میں ہم لائر لوگ ارجنٹ کرا رہے ہوتے ہیں. میں میاں صاحب آپ سے آخری چیز پوچھنا چاہوں گا, بلکہ فیصل سے. فیصل, یہ جو فرم کا کنسیپٹ یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا کھانا آ جائے, آپ چلے جائیں, آپ کا پارٹنر, آپ کا ایسوسیٹ, آپ کا وہ بندہ آرگیو کرے, آپ کو آپ کا نیم البدل ہونا چاہیے. ایک بندہ جو ہے جی اسد عباس بٹ صاحب نہیں ہے تو پھر ججمنٹ ہو گئی ہے, تو بھائی آپ یہاں پہ فرم کا کنسیپٹ لیے, باہر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ نہیں ہے, بی ہے, سی ہے, آپ کا الٹرنیٹ ہوتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. لاہور میں اب فرم کلچر آتا جا رہا ہے کافی ایز کمپیئر ٹو بٹ صاحب. جب ہم نے 2001 میں وکالت شروع کی اور لاہور میں گن کے 4 فرمیں تھیں اور باقی سولو پریکٹیشنرز تھے, اس کی نسبت تو لاہور میں بہت زیادہ فرمز بن گئی, چھوٹی بڑی ملا کے. لٹیگیشن کا پرابلم یہ ہے کہ پرسن سپیسیفک ہوتی ہے. کلائنٹ نے اگر بٹ صاحب کو کیا تو وہ چاہتا ہے بٹ صاحب پیش ہوں, اس نے اے بی سی لا فرم نہیں کی. اگر اس نے چیمہ صاحب کو کیا تو کلائنٹ چاہتا ہے چیمہ صاحب پیش ہوں. پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو کہ اگر پوری کی فرم ہی ایز اے لٹیگیٹنگ فرم ہے and the person is coming to a particular firm, تو پھر تو پرابلم نہیں آئے گی. نہیں, یہاں پہ لوگ چھوٹے اپلیکیشن بھی آرگیو نہیں کرنے دیتے جونیئرز کو. یہ فیصل صاحب کی بات آ گئی ہے کہ within firms بھی they prefer lawyers. یہ بالکل یہ حقیقت ہے. اگر پوائنٹ صرف یہ ہر طرف سے ایفرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ سینئرز کو بھی دل بڑا کر کے جونیئرز کو ٹرین بھی کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے کام کرنے بھی دینا چاہیے, اور اسی طرح سسٹم پہ اعتبار آئے گا. اور لٹیگنٹ کو بھی ٹائم فیصل میرے پاس ختم ہو گیا. ناظرین, کنسیپٹ آف فرم کہ ایک اجتماعی طور پر وکلا کا اکٹھے ہو کے کام کرنا ایک جماعت کے طور پر, وہ کیا ہماری لٹیگنٹس کے مسائل کو کم کر سکتا ہے؟ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تک لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.